दोस्तों, इस जिंदगी में किसी पे एतबार मत करना, अपने साए पे भी एतबार मत करना। भाभी ने अपनी नंद की जिंदगी बर्बाद करने का प्लान बनाया। नंद का रिश्ता हो रहा है अच्छे घर में, और भाभी को ये बात ग्वारा नहीं थी कि इतनी अमीर कबीर घर में रिश्ता हो रहा है। जब रिश्ता देखने वाले आए तो इरम को भेजा, रूम में जाओ, तैयार हो जाओ। इरम रूम में तैयार होने गई है तो मोहल्ले का आवारा लड़का पीछे घुसा दिया। इरम शीशे के सामने खड़ी होकर इतरा रही कि मैं कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत हूँ। उधर मोहल्ले का आवारा लड़का रूम में दाखिल हो गया, कुंडी लगा ली। इरम कहती है, बेशरम बेहया क्या कर रहा है, आज मेरी ज़िंदगी का ख़ास दिन है, तुम मेरे रूम में क्यों आ गया। वो कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी ना हुई तो किसी की भी नहीं होगी। इरम कहती है, तुम्हें मालूम नहीं है बाहर में रिश्ते देखने वाले आए हैं, निकलो यहाँ से। इतने में उसकी भाभी बाहर से आवाज़ निकालती है, कहती है, इरम जल्दी आओ, बाहर तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। इरम कहती है, भाभी बस 5 मिनट दें, मैं कपड़े बदल रही हूँ। रऊफ अंदर से बोलता है, ये कपड़े नहीं बदल रही, मेरे साथ गुलछड़े उड़ा रही है। भाभी ने दुहाई हो, बेइज्जती हो गई, हमारी इज्जत लुट गई, शोर मचाना शुरू कर दिया। मेहमान, इरम का भाई, सब दरवाजे के खड़े हो गए आगे, क्या हो गया क्या हो गया, सब पूछते हैं। इतने में लड़के ने दरवाज़ा खोला है और बटन जो खोले हुए थे शर्ट के वो बंद करता हुआ वहाँ से भाग गया। जो लड़के की माँ थी, जो रिश्ता लेके आई थी, वो कहती है, इसने आज के दिन सब्र नहीं किया, पता नहीं कितना महल्ले लड़के रोज़ के पास आते होंगे, कितनी बेशर्म लड़की है। चलो बेटा हम जाएंगे यहाँ से। अपने बेटे को साथ लेके चली गई वहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इरम की माँ ना, जो मोहल्ले का लड़का था ना, वो कहती है, बेटा तुम्हारे साथ पढ़ लिख के जवान हुआ है और मोहल्ले में अक्सर लोग मशहूर है कि ये तुमको पसंद करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। ये अच्छा लड़का नहीं है, ये तुम्हारी भाभी के साथ ना हंस हंस के बातें करता है। तुम्हारी भाभी जो सी है वो भी अच्छी औरत नहीं है। मैंने इन दोनों को देखा है हंस हंस के बातें करते हुए। कभी भी इसको मुंह मत लगाना, और मैं मर भी जाऊँ ना तो इससे शादी मत करना। माँ की वो बात लड़की को याद थी, माँ का इंतकाल हो गया। अब भाभी कोशिश करती है कि उससे शादी हो जाए ताकि भाभी का भी जो मकसद है पूरा हो जाए। इधर जो इरम का भाई है ना, बहुत रिश्ते ढूंढता है, उसको रिश्ता मिलता है बड़ा ज़बरदस्त, बड़े अमीर कबीर लोग होते हैं, उनको सिर्फ लड़की चाहिए खूबसूरत प्यारी। और इरम बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी थी। वो देखने आए, देखते पसंद कर लिया। उन्होंने कहा, ये मंगनी करने आएंगे फ़लाने तारीख को। जब इसकी भाभी को मालूम पड़ा ना वो इतने अमीर कबीर है, इरम इतराती कि मेरे ससुराल वाले इतने अमीर कबीर लोग हैं। भाभी ने कहा, पता नहीं कैसे लोग हैं, कोई 2 नंबर काम करते होंगे, गलत काम होगा उनका, पहले पता कर लो। वो कहती है, मेरे भाई ने सारा पता किया है ना, भाई को बेवकूफ़ थोड़ी है। वो कहती है, तुम्हारे भाई को क्या पता, मैं पता कराऊंगी। वो कहती है, भाभी मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू मुझ में मत आना। अब भाभी को हंसा बड़ा था कि, और उस दिन से भाभी ना जली कड़ी सुनाती इरम को। इरम ने ये बात ना अपने भाई से भी कही कि भाभी को पता नहीं रिश्ता पसंद नहीं है, हर वक्त जली कड़ी सुनाती रहती हैं। उसका भाई कहता है, तुम अपने जहन में ना गलत बातें मत लाओ, तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए अच्छा सोचती हैं, क्योंकि माँ जो नहीं है तो माँ बन के सोचती है तुम्हारे लिए। फिर हम कहती है, भाभी जो है ना, भाभी ने भाई को भी लट्टू बना रखा है, भाई बिल्कुल भोले हैं, पता ही नहीं है भाभी के कारनामे कौन के हैं। आखिर वो दिन आ गया, रिश्ता जो आया था वो आगे मंगनी के लिए। अभी मंगनी के लिए वो आए हैं, मेहमान बैठे हैं। इतने में जो रऊफ़ है वो भाभी के साथ भी काफ़ी फ्री था, रूम घर पे आ गया। अब पूछते हैं, ये लड़का कौन है। तो भाई कहते हैं कि ये ना, जो हमारी मेरी बीवी है उसके साथ ना कुछ हेल्प कराने है, काम शाम करता है, घर में काम करा देगा। तो इतने में भाभी कहती हैं, हाँ ये मेरे साथ बड़ा अच्छा काम करा देता है, और इरम के साथ भी बड़े हंस हंस के गपशप भी करता है, बातें करता है। अब उनको बड़ा बुरा लगा सुन के, और इरम को भी बड़ा बुरा लगा। इरम शर्मिंदा होकर अपने भाई को देखती है। भाई ने आंखों के इशारे से कहा, चुप कर जाओ। अब थोड़ी देर में इरम को कहा कि जाओ अपने रूम में जाओ, तैयार श्यार होके आओ। इरम रूम में गई है, तैयार श्यार हो रही है। इतने में रूम का दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और लड़का अंदर आता है। रऊफ आते कुंडी लगा लेता है। इरम कहती है, वो बेशरम बेहया मेरे रूम में क्या कर रहे हो, तुम्हें मालूम भी है बाहर मेरा रिश्ता हो रहा है, रिश्ता करने वाले आए हैं, और जल्दी यहाँ से जाओ, आज मेरी ज़िंदगी का ख़ास दिन है। वो कहता है, इरम अगर तुम मेरी ना हुई तो किसी की भी नहीं होगी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती, मुझे मालूम है तुझे भाभी ने भेजा ना यहाँ से, जल्दी यहाँ से चला जा, अल्लाह के वास्ते मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत कर। इतने में भाभी जो प्लान बना के आई थी पीछे से,
کہتی ہے ارم جلدی آؤ دوبارہ کھولو۔ ارم کہتی ہے بھابھی میں کپڑے بدل رہی ہوں۔ رعوف بولتا ہے نہیں یہ گلچھڑے اڑا رہی ہے۔ بھابھی نے شور مچایا، سارے مہمان اکٹھے ہو گئے۔ جب وہ لڑکے نے دروازہ کھولا اور اپنے بٹن جو کھولے ہوئے تھے جان بوجھ کے وہ سیدھے کرتے ہوئے تاکہ شک میں ڈال دے سب کو، اور وہاں سے نکل گیا۔ جو رشتے دیکھنے والی آئی تھی عورت اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، وہ کہتی ہے کیسی بدذات عورت ہے، آج کے دن بھی صبر نہیں کیا، پتہ نہیں محلے کے سارے لڑکے اس نے پھنسا رکھے ہوں گے، شکر ہو گیا کہ ہماری آنکھیں کھل گئی، چلو بیٹا یہاں سے ہم ایک پل نہیں رکیں گے۔ وہ چلے گئے۔ ارم اپنے بھائی کو دیکھتی ہے، بھائی بھی شک کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ بھائی کہتا ہے ارم تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے اتنے مشکل سے تمہارا رشتہ لے کے آیا تھا، تم نے اگر یہی کرنا تھا مجھ کو بتا دیتی، میں اسے تمہارا رشتہ کرا دیتا۔ کہتی ہے بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، سارے بھابھی کے کارنامے ہیں۔ اچھا اب سارا الزام بھابھی پہ لگا دو اپنے پہ، غلطی خود کرتی ہو بھابھی پہ الزام لگاتی ہو، تمہاری ہر غلطی کا جواب تمہاری بھابھی کے اوپر ہے۔ جب میں نے بھابھی کو دیکھا تو بھابھی کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے ان کو بڑی فتح حاصل ہو گئی ہو۔ مجھے غصہ تو بہت آیا پر کروں تو کروں کیا، کوئی اور ہے نہیں گھر میں جس سے میں اپنا دکھ درد کھول سکوں، بھائی ہے اور بھائی بھولا بہت ہے۔ اب سب رشتہ دار جو تھو تھو کریں، کوئی رشتہ بھی نہ آئے میرے لیے۔ عمر گزرتی گئی، سال 1.5 سال 2 سال ہو گئے، پورے محلے میں بدنام کر دی بھابھی نے۔ اور رعوف آتا بھابھی کے ساتھ اکیلے میں گپ شپ کرتے، پتہ نہیں کیا کرتے تھے لوگ۔ ادھر بھابھی کہتی ہے تمہارا رشتہ کا آیا ہے اور دیکھ اسے ایک لڑکے کے وہ قبول کر لینا، تمہیں تو عیب ہے ہی نا، تمہارا روم سے لڑکا نکل گیا تھا، چاہے تم نے اس کے ساتھ سلام دعا تھی یا نہیں تھی، اب بدنامی تو ہو گئی نا، اب وہ لڑکا ہے اس میں عیب ہے تو اس کا عیب برداشت کر لینا۔ اب غصہ تو بڑھایا کہ بھابھی ایسی باتیں کر رہی ہے، اس نے رشتہ قبول کر لیا، رشتے والے آئے، لڑکا دیکھتی ہے، ارم دیکھتی ہے، آنکھیں دیکھتی صحیح ہیں، کان ناک سنتا ہے، بولتا ہے، بیٹھا بھی ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں بھی صحیح رکھتے ہیں۔ کافی دیر بیٹھا رہا، ارم سے اس نے گپ شپ بھی کی، بعد میں ارم کو روم میں بھیج دیا تو وہ لوگ چلے گئے۔ اور وہ جانے سے پہلے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اس کی ارم کی بھابھی کو کہ ہم آپ کے نا بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہمارا رشتہ قبول کر لیا، ہم آپ کا گھر جو ہے نا پیسوں سے بھر دیں گے۔ ارم کہتی ہے یہ بھابھی کا اتنا شکریہ ادا کر رہی ہیں۔ اب وہ چلے گئے۔ اب یہ لڑکی باہر آتی ہے، ارم اپنی بھابھی سے کہتی ہے آپ کہہ رہے تھے کہ اس لڑکے میں ایک عیب ہے، مجھے تو کوئی عیب نہیں معلوم پڑا، بول بھی صحیح رہا تھا، مجھ سے باتیں بھی کی ہیں اس نے، دیکھ رہا بھی ٹھیک تھا، جوان بھی تھا، تو مسئلہ کیا تھا اس میں؟ اب اس کی بھابھی کہتی ہے تم کو عیب ابھی نہیں معلوم پڑیں گے، عیب معلوم پڑے گا شادی والے دن۔ اب ارم پریشان کہ پتہ نہیں کون سا عیب ہے۔ اگلے ہفتے شادی تھی، شادی ہو گئی ہے، ارم کو لا کے کمرے میں بٹھا دیا۔ اب دلہا میاں آئے ہیں تو دیکھتی ہے دروازہ کھلا ہے، سب سے پہلے کمرے میں ایک بیساکھی آئی ہے، پھر وہ آدمی اندر ہوتا ہے، وہ دیکھتی ہے بیساکھی لے کیوں چل رہا ہے، تو بیساکھی چلتا چلتا اس کے پاس آتا ہے۔ ارم کے تو جناب ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، اسے غصہ بھی بہت آئے، پریشان بھی کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میری زندگی برباد کر دی میری بھابھی نے، مجھے بتایا اب ہے جا کے۔ اب نا وہ جب لڑکا پاس آیا تو ارم کا جب چہرہ دیکھا نا وہ سمجھ گیا، اس کو شاید معلوم نہیں ہے، کہتا ہے آپ کا جب چہرے سے معلوم پڑتا ہے آپ غصے میں ہیں، شاید آپ کو معلوم نہیں تھا کہ میں اپاہج ہوں، لنگڑا ہوں۔ ارم کہتی مجھے تو معلوم نہیں تھا۔ کہتا آپ کی بھابھی نے بہت غلط کیا، آپ کو بتایا نہیں ہے، ہم نے تو بتایا تھا۔ اب اس کو اتنا غصہ ہے کہ بھابھی نے میرے ساتھ زندگی کتنی برباد کر دی ہے، میں بھابھی کو معاف نہیں کروں گی۔ لیکن اس نے سوچا اب تو شادی ہو گئی ہے، جو میرے نصیب میں تھا، لیکن وہ لڑکا اس سے بہت پیار کرتا، اس کی ہر قسم کی خیال رکھتا، کھانے پینے کا ہر چیز کا کھانے، تو وہ اتنا کام کا پابند تھا، ولیمے کے بعد سے کام پہ جانا شروع کر دیا اس نے۔ وہ کام پہ جاتا اور شام کو آتا، بہت سے پیسے لے کے آتا، سارے پیسے میرے آگے ڈال دیتا۔ میں اتنے پیسے دیکھ کے بڑی خوش ہوتی، جو خوب پیسے جمع کر لیے نا، تو میں پوچھتا ہوں، پوچھے اپنی ساس سے پوچھا کہ آپ کا جو بیٹا ہے کیا کام کرتا ہے؟ وہ کہتی ہے تمہیں سے کیا کام، آم کھاؤ پیڑ کیوں گنتی ہو۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ شوہر بھی کہتا ہے دیکھو تمہاری ضرورتیں ساری پوری ہو رہی ہیں نا، تو اس نے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے میں کیا کام کرتا ہوں، اپنے کام سے کام رکھو۔ اس نے سوچا ٹھیک ہے، نہیں بتاتے نہ صحیح۔ اب دیکھتی ہے پیسے بہت جمع ہو گئے ہیں تو شاپنگ کرنی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے مجھ کو شاپنگ پہ لے کے دیں، تو کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن پہلے بڑا
بڑا شرمندہ سا ہو گیا، پریشان ہو گیا، شاپنگ پہ لے کے جاؤں اس کو. پھر مان گیا. شاپنگ پہ جب لینے کے ساتھ گھر سے نکلا ہے نا، تو ارد گرد کے لوگ نا ٹک ٹکی باندھ کے نا اس لنگڑے کو جو اپاہج ہے اس کی بیوی کو دیکھتے ہیں. پورا محلہ دیکھتا ہے، روڈ پہ جب لوگ دیکھتے ہیں. اب ارم بڑی پریشان، آخر میرے شوہر میں ایسی کون سی کوئی نئی بات ہے، ان کو لنگڑا بھی دیکھا نہیں ہے، کیوں اس کو گھور رہے ہیں. اب اس کے شوہر کہتا ہے لوگوں پہ دھیان مت دو، یہ ایسے ہی لوگ دیکھتے رہتے ہیں. بازار میں یہ چلے گئے، جہاں سے کپڑے لیے، جوتیاں خریدیں، کھانا کھایا، سب لوگ دیکھتے ہیں. بڑی پریشان. وہ کہتا ہے اصل میں تم اتنی خوبصورت ہو نا، تو ان کو یہ لگ ہی نہیں رہا کہ لنگڑے کو اتنی خوبصورت بیوی مل سکتی ہے، اس لیے دیکھ رہے ہیں. اپنے آپ پہ خوشی بھی ہوئی اور دکھ بھی ہوا کہ میرے شوہر کو لوگ ایسے دیکھتے ہیں. آخر گھر آ گئی. پھر ایک کافی دن بعد بازار گئے، پھر وہی حال. اب یہ سوچتی ہے کہ لوگوں کو ایک بار تو دیکھ لیا، پھر کیوں ایسے دیکھتے ہیں. آخر ایک دن کہتی ہے میں پتہ کرا کے رہوں گی. گھر سے نکلی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، تو دو عورتیں گزر رہی تھی اور ایک عورت نے دیکھ کے نا اسے دوسرے عورت کے کان میں کچھ کہا ہے. اب اس نے اپنے شوہر کی جگہ بٹھایا کہ آپ بیٹھے، میں ابھی آ رہی ہوں. اس عورت کے پیچھے آ گئی. کہتی ہے آپ کو جو بات کرنی مجھ سے کریں، آپس میں خسر بسر کر کیا کر رہی ہیں. کہتی بیٹی آپ تو پریشان ہو گئی ہو، لڑ رہی ہو، جھگڑا کر رہی ہو، ہم تو آپ کے نصیب پہ رو رہے ہیں. کہتے نصیب پہ کیا رو رہے ہیں، آپ کو یہی ہے نا میرا شوہر لنگڑا ہے. کہتی تم سے کس نے کہا ہم اس بات پہ پریشان ہیں، تمہیں معلوم ہے تمہارا شوہر کیا کام کرتا ہے. اب میں پریشان کہ میرا شوہر کیا کام کرتا ہے. ان کی چھوڑ کے وہاں پہ دونوں عورتوں کے شوہر کے پاس آ گئی. شوہر سے پوچھا نہیں دوبارہ، سارے راستے چلتے رہے، واپس گھر آئے. اب میں نے سوچ لیا کہ شوہر نے بتانا نہیں ہے، میں نے خود پتہ لگانا ہے میرا شوہر کیا کام کرتا ہے. ارم چل پڑی. اگلے دن جب شوہر کام پہ نکلا گھر سے، ارم نے پیچھا شروع کر دیا. شوہر آیا ایک مول کے باہر آیا، مول کے واش روم میں گیا. جب باہر آیا تو حیران پریشان ہو گئی، یہ کیا، میرا شوہر تو کارٹون بن گیا. جو کارٹون والا ڈریس ہوتا ہے وہ پہن کے باہر آ گیا ہے. ہاتھ میں کھلونے ہیں، کچھ بیلون وغیرہ ہیں، وہ بچے کھیل رہے ہیں، پکچرز بھی بنا رہے ہیں. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کون ہے. جو لوگ جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہے. اب مجھے بجائے شرمندگی پہ فخر ہو کہ میرا شوہر ایک محنت کر رہا ہے. گھر کے لیے کتنا محنت کرتے ہیں. میرے شوہر کے ساتھ لوگ فوٹو بنا رہے ہیں، اس میں کون سی آپ کی بات ہے. اور شکر ادا کیا کہ میرا شوہر غلط کام نہیں کر رہا، اور گھر آ گئے. کچھ دن تو ایسے گزرتے رہے. تو سوچا کہ میں اس عورت کو جا کے بتاؤں گی، منہ توڑ جواب دوں گی، جو مجھ سے کہہ رہی تمہارا شوہر یہ کیا کام کرتا تمہیں معلوم ہے. قدرتی 2-3 دن بعد نا وہ عورت راستے میں نظر آ گئی. میں جا کے اس کے پاس بیٹھی. میں نے کہا آنٹی آپ مجھے ایسے کہہ رہی تھی نا تمہارا شوہر کیا کام کرتا ہے. مجھے معلوم ہے میرا شوہر کیا کام کرتا ہے. وہاں پہ کارٹون بن کے کھڑا ہوتا ہے، وہاں بیلون بیچتا ہے، کھلونے بیچتا ہے. وہ عورت ہنستی ہے، کہتی ہے تو کتنی بھولی ہے، تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے. کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ تمہیں دکھانے کے لیے کیا گیا سب کچھ. تمہارا شوہر یہ کام نہیں کرتا. چیک کرنا ہے نا، اسٹیشن کے باہر چیک کر لینا جا کے کل ہی. وہ کہتی ہے اچھا اب یہ کون سا کارنامہ ہے. اگلے دن جناب وہ جب شوہر نکلا تو اس کے بھی پیچھے چل پڑی. دیکھتی ہے وہ اسٹیشن پہ آئے ہیں، وہاں پہ 2-3 بندے اور اس کا انتظار کر رہے ہیں. وہ بھی کوئی ہاتھ سے معذور ہے، کوئی پاؤں سے معذور ہے، کوئی ٹیڑھا ہے، کوئی اس طرح کے سب تھے. سب لوگ نا ایک سائڈ پہ گئے ہیں، ریلوے اسٹیشن کے سائڈ پہ گئے ہیں، وہاں کوئی جھگی سی بنی ہوئی، وہاں سے نکلے ہیں. تو حیران پریشان، سب کے چہرے رنگ برنگے عجیب سے ہوئے ہیں، گندے مندے ہوئے ہیں، جیسے وہ گندا کام کر کے باہر نکلے ہوں. اور کپڑے بھی عجیب سے پہنے ہوئے ہیں. اب حیران پریشان کہ یہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں. جب میری سمجھ میں آئی، جب انہیں روڈ پہ کپڑا بچھا کے وہاں بیٹھ گئے، او ہو یہ تو بھیک مانگتا ہے. اب تو امرین کہتی ہے میں ایک ساتھ نہیں رہوں گی. میں لنگڑا سمجھ کے، اپاہج سمجھ کے قبول کر لیا تھا، لیکن مجھ کو بھیک مانگ کے پیسے کھلاتا ہے. میں تھوڑے کھا لیتی، مجھے حلال کھلاتا، یہ ایسے پیسے نہیں کھاؤں گی. اب یہ وہاں سے روتی ہوئی گھر آئی ہے، اپنا بیگ شیگ تیار کریے تھا. شوہر بھی آ گیا، ساس بھی پریشان، کیا ہو گیا. کہتے مجھے بتایا کیوں نہیں، آپ لوگ بھیک مانگتی ہو، بھکاری ہو آپ لوگ. وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسے ہے. اس نے کہا ختم، میں جا رہی ہوں اپنی ماں کے گھر، اپنے بھائی گھر میں. اپنا بیگ لیا، بھائی گھر میں آ گئی. جب وہاں پہنچی ہوں تو صحن میں بھائی اور بھابھی بیٹھے ہیں. انہوں نے کچھ نہ بتایا کہ میں لڑکی آئی ہوں.
بھابھی اپنے شوہر سے یا اس کے بھائی سے کہتی ہے، دیکھا میں نے کہا تھا نا آپ کی بہن نا وہاں بھی گل کھلا کے آ جائے گی، آ گئی نا یہاں پہ، اس کو اپنے یار کی طلب ہو رہی ہے، اس سے ملنے آئی ہے۔ اتنا غصہ آیا کہ بھابھی کی جلی کٹی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، ساری زندگی میری برباد کر دی، اب کیا چاہتی ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اچھا سوچ رکھا تھا۔ ارم اپنے بھائی سے کہتی ہے، بھائی میں اس ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ لوگ بھیک مانگتے ہیں، اور بھابھی کو یہ ساری بات معلوم تھی، بھابھی نے مجھے بتایا نہیں ہے، بھابھی کو یہی معلوم تھا وہ لنگڑا ہے، انہیں بتایا تھا پہلے، بھابھی کو یہی بتایا تھا وہ بھیک مانگتے ہیں۔ وہ بڑا غصہ آیا بھائی کو۔ بھائی بھی کہتا ہے شاید بھابھی کو بھول گئی ہوں گی، یہ تو مجھ کو معلوم ہے ان کے لنگڑا ہے، مجھ کو معلوم تھا۔ اب اتنی دیر میں وہ جو رؤوف ہے نا، وہ بھابھی سے ملنے تو آیا ہوا تھا، وہ ایک ہی کونے میں چھپ کے کھڑا تھا، وہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اسے پتہ نہیں کیا خیال آیا، وہ ہاتھ جوڑتا اور سامنے آ گیا، ارم سے کہتا ہے کہ میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ کہتا ہے میں تمہارے بھابھی کے چکر میں ایسا لگا تھا، میں آوارہ ہو گیا تھا، بھابھی ان کو پیسے کھلاتی تھی، اور گھر کے 100 کام سے بھابھی کا میں دم چھلا بنا ہوا تھا، تو بھابھی چاہتی تھی کہ تمہاری شادی مجھ سے ہو جائے تاکہ بھابھی کو بھی راستہ کلیئر ہو جائے۔ تو جب شادی تمہاری وہاں پہ ہوئی تو بھابھی نے پلان بنایا میرے ساتھ مل کے، اور میں غلطی کی، میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری بھابھی کہنے پہ مجبوری میں نے یہ کام کیا۔ اس دن میں تمہارے روم پہ گیا، تمہاری بھابھی نے بھیجا۔ اب وہ بھائی سن رہا ہے ساری کہانی، وہ کہتا ہے بس خاموش، تم جاؤ یہاں سے، اس کو بھیج دیا۔ اب وہ نا کہتی ہے جھوٹ بول رہا ہے، پہلی بار بھائی نے میرے سامنے، ارم کے سامنے، اپنی بیوی کو زوردار سناٹے دار تھپڑ مارا ہے۔ جب تھپڑ مارا ہے گھوم کے نا پاروں میں گر گئی، کہتی مجھ کو معاف کر دو، مجھ کو حسد تھا، یہ اتنے اچھے گھر میں رشتہ کیوں ہو رہا ہے اس کے۔ کہتا ہے مجھے صرف بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ابھی تمہیں 3 لفظ بول دیتا، دفعہ اپنے گھر کے، اپنی ماں گھر چلی جائے، جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا میں تمہیں لے آؤں گا۔ وہ ترلے معافیاں سب کام کرنے شروع کر دیے۔ اب ارم تو کہتی ہے میں آپ کو کبھی نہیں معاف کر سکتی، آپ نے میری زندگی برباد کی ہے، پورے علاقے میں رشتہ داروں میں بدنام کر کے رکھ دیا کہ میں کردار کی اچھی عورت نہیں ہوں۔ زندگی میں نا آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا، آپ کی خوبصورتی، آپ کا اچھا کام کرنا، اچھا بولنا، اچھے کپڑے پہننا۔ ایک بندہ یہاں پہ ہمارا جاننے والا ہے، اس نے فیس بک پہ نا ایک سٹیٹس لگا دیا تھا واٹس ایپ پہ، تو اس کا ایک جاننے والا کلیگ کہتا ہے کہ تم بڑی نا امیرانہ لائف جیتے ہو، سٹیٹس بھی آج کل لوگ نا سٹیٹس سے بھی جل جاتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کون حاسد ہے۔ اپنی خوشیاں، اپنے ہر چیز نہ چھپا کے رکھو۔ سگی بھابھی کو یہ برداشت نہیں ہوا تھا، اپنی نند کی زندگی کیسے برباد کی اس نے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، اس کے بارے میں اپنی نیک پاک رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔